बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हमारे सामने हैं। अब जो सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को देखिए आप। ये रियासती चैनल है ईरान का, और इस रियासती चैनल पर खातून एंकर बैठकर वो एक ब्रॉडकास्ट में बराह रास्त लोगों से मुखातिब थीं। और फिर उसमें हमने देखा कि जब वो फिजाए गुबार आलूदे अपनी पर्शियन लैंग्वेज में कुछ बता रही थी, ठीक उसी वक्त फिजा गुबार आलूद हो भी गई और एक हमला हुआ। उस हमले के नतीजे में इस चैनल की इमारत को, किसी हिस्से को या मुकम्मल तौर पर हिट हुई और ये खातून उठकर भागी हैं, कैमरे के सामने से उठकर भागी हैं। और फिर उसके बाद जो बाकी का स्टाफ है, हमने उनकी जानिब से बावाज़े बुलंद अल्लाहू अकबर के नारे सुने हैं। फिजा गुबार आलूद भी हुई, टुकड़े भी गिरे और कैमरा इंटैक्ट, इमारत का वो हिस्सा इंटैक्ट, ये हमें नजर आ रहा था। एक ये सिचुएशन है, मगर चंद ही लम्हों बाद इंटरनेट उनकी बहादुरी के किस्सों से भर गया, जब ये देखा गया कि वो वापस स्टूडियो में मौजूद थीं और चीज़ें इस हमले के बाद जिस तरह से हमें तहस नहस होती नजर आई थी, उसके बाद वो अपनी जगह मौजूद थी। और इन तमाम चीज़ों की खबर जब ये आई कि वो वापस स्टूडियो में हैं, तो ज़बरदस्त अंदाज में उनको सराहा जाने लगा। दोनों जानिब से ये कहा गया है कि अपने शहर खाली कर दीजिए, इन इमारतों से चले जाइए, आपकी हुकूमत आपके लिए मसला है, आपकी हुकूमत गुनाहगार हुकूमत है, उसने वॉर क्राइम्स कमिट किए हैं और हम इस हुकूमत का खात्मा करेंगे, इनसे इंतकाम लिया जाएगा, इसलिए आप छोड़ दीजिए अपनी इन बस्तियों को, इन जगहों को। ये इसराइल की जानिब से कहा गया, ये ईरान की जानिब से कहा गया, दोनों ने कहा। और ये पैगामात तहरीरी तौर पर भी बाज़ाब्ता हमारे सामने आ चुके। उसके बाद ठीक ठाक बड़े हमले किए गए, ऐसे हमले के जिनके नतीजे में हमने देखा, जो विजुअल्स थे वो विजुअल्स विटनेस कर रहे थे कि क्या हुआ है, किस कदर खौफनाक हुआ है। और दोनों जानिब से हमले मुसलसल जारी हैं। वो कमांडर जो ईरान के शहीद हुए, उनमें से कुछ के बाज़ाब्ता तौर पर सोशल मीडिया पर ये बयानात हमें नजर आते हैं कि अगर हम इसराइल पर 500 दिनों तक मिसाइल्स मारना चाहें तो हम मार सकते हैं, हमारे पास इतने मिसाइल्स मौजूद हैं। अब ये जो दावा किया गया कि मिसाइल साइट्स तबाह कर दी गई, मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए गए, बहुत बड़ी तादाद में तबाह कर दिए गए, तो ये डिकॉय थे और ये बाज़ाब्ता तौर पर ऐसे दिखाया गया कि ये लॉन्चर्स हैं और वो खिलौने थे, और उन खिलौनों को सामने रखकर ये मौका दिया गया इसराइल को कि उनको तबाह कर दे। उनसे कुछ नुकसान नहीं हुआ, ईरानी हुक्काम ने ये बताया। जिस तरह से नेतन्याहू ने किया कि उसका तैयारा उड़ गया, ग्रीस में लैंड कर गया, खबरें चल गई, और फिर नेतन्याहू अपने यहाँ जिस बंकर में दुबक के बैठा था, छुप के बैठा था, उस बंकर से निकल कर आ गया। तो कुछ इसी तरह का काम ईरानी हुक्काम की जानिब से किया गया। अब आप देखिए कि हमें जो सबसे तशवीशनाक चीज नजर आई ना, कि जिस तरह से एलिमिनेट हुए तमाम लोग, पता ये चला कि जासूस थे, बहुत बड़ी तादाद में जासूस थे जो इसराइल को ईरान के अंदर सपोर्ट कर रहे थे मुकम्मल तौर पर। तो ऐसे जासूसों को पकड़ा भी गया। उनको पकड़ने के बाद हमारे सामने खबर आई कि गोली भी मारी गई। और जाहिर है इस हालत में, हालत जंग में, अदालत का इंतजार, और उस इंतजार के नतीजे में मुलजिम को मुजरिम बनाना और मुजरिम बना के अदालत के जरिए मिलने वाली सजा पर अमल दरामद करना, इस बात का इंतजार नहीं किया गया। तो ऐसे गद्दार जो ये काम अंजाम दे रहे थे, उनको हटा दिया गया रास्ते से। फिर हमने गिरफ्तार होने वालों की फुटेजेस देखी और उनके हवाले से जो वीडियो बनाई जा रही थी, उसमें उनके जराइम बताए जा रहे थे, वो भी देखी। इसी तरह से इसराइल ने भी 2 लोगों को पकड़ा और कहा कि वो ईरान के लिए इसराइल के अंदर सुराग रसानी के, जासूसी के फराइज अंजाम दे रहे थे। तो ये मामला हमें दोनों तरफ नजर आया है और ठीक ठाक बड़ी तादाद में लोग नजर आए। ईरान ने वीडियो जारी की है, उस वीडियो को आप देखें तो आपको अंदाजा होता है कि ईरान की तैयारी क्या है। ईरान ने कुछ कार्ड्स अपने शो कर दिए, कुछ अब तक शो नहीं किए हैं। कुछ ऐसे वेपन्स, हैवी वेपन्स जो ईरान अभी यूज कर सकता है, वो बाकी हैं। ये ईरानियन हुक्काम हमें बता रहे हैं। आप देखिए इन वीडियोस में नजर क्या रहा है, एक के बाद एक लंबी लाइन है गाड़ियों की, और वो हैवी मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स, वो लोड तैयार करके खड़े हुए हैं
اور اس کے بعد وہ برسائے جا رہے ہیں اسرائیل پر، جہاں آئرن ڈوم، پھر اس کے بعد تھاڈ، پھر اس کے بعد اردن کا سسٹم، یہ سب مل کر حملہ کرنے والے ایران کو اس وقت ناکام بنانے کے لیے اپنا زور لگا رہے ہیں۔ تو ایران کے سامنے صرف اسرائیل نہیں ہے، اسرائیل کی ٹیکنالوجی نہیں ہے، اسرائیل کی طاقت نہیں ہے، بلکہ امریکہ بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے، اردن بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے، اور دیگر ممالک بھی ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امریکہ نے اپنا بحری بیڑا، طیارہ بردار، وہ روانہ کر دیا ہے اس خطے میں، اور وہ امریکہ جو کہہ رہا تھا کہ ہم اس جنگ میں باضابطہ طور پر شامل ہو سکتے ہیں، وہ شامل ہونے کے لیے آپ کو تیار نظر آ رہا ہے۔ یہ تو تمام اپڈیٹس ہیں جو اس وقت ایک کانسٹنٹ اپڈیٹ ہے۔ وہ کانسٹنٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ میزائل مارے جاتے ہیں، ان میزائلز میں سے کچھ فضا میں تباہ کر دیے جاتے ہیں، اور کچھ میزائلز ہوتے ہیں جو ان کے درمیان جگہ بناتے ہیں اور جا کر ہٹ کرتے ہیں۔ حیفا میں، تہران میں، کرمانشاہ میں، مشہد میں، مختلف شہروں پر ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے وہاں حیفا میں، اس کے ساتھ تل ابیب میں اور دیگر شہروں میں یہ نشانہ بنانے کا سلسلہ ایران کی جانب سے بھی جاری ہے، اور ایران نے اسرائیل کی بستیوں کو اسی طرح سے ہمارے سامنے بالکل ادھیڑ کر پیش کر دیا جس طرح ہم نے غزہ کے مناظر دیکھے تھے۔ تو کبھی بھی جو صحافت کے لوگ ہوتے ہیں، خبر کے لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کے مرنے پر، تباہی کے ویژولز پر تشکر کا اظہار، خوشی کا اظہار نہیں کرتے، لیکن جب ہم غزہ کو دیکھتے ہیں، غزہ کی بستیوں کو دیکھتے ہیں، وہاں پر ہونے والے مظالم کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اسرائیل کو اس کے باوجود بھی پروپیگنڈا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو جو غزہ کے مناظر دیکھ کر ان کی بے بسی پر، مسلم حکمرانوں کی بے حسی پر دل دکھتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے نا، وہ اسی طرح سے اب اسرائیل کے مناظر دیکھ کر سکون لوگوں کو مل رہا ہے، لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ لبنان سے دیکھیے، فلسطین سے دیکھیے، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ لوگ جب اپنے سروں پر سے ان کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں، ان کی فوٹیجز جاری کرتے ہیں، تو وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اسرائیل پر یہ آگ برس رہی ہے، یہ موت برس رہی ہے، اور یہ زبردست چیز ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں جو مجھے اس ویڈیو میں اسپیشلی جس موضوع پر بات کرنی ہے، اسحاق ڈار صاحب حامد میر صاحب کے پروگرام میں آئے، اور وہاں پر انہوں نے انکشاف کیا کہ پاکستان پر کچھ عالمی طاقتوں کی جانب سے دباؤ تھا۔ یہ جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA، اس کی جانب سے قرارداد منظور ہوئی، اور اس قرارداد میں بہت ہی کم لوگ تھے جنہوں نے مخالفت کی، اس کی حمایت میں ووٹ دیا، اکثریت دی، اور کچھ ممالک نے، گنتی کے ممالک نے ایبسٹین کیا، انہوں نے ایران کے خلاف ووٹ نہیں دیا اور ایران کے حق میں بھی ووٹ نہیں کیا۔ اور یہ اسحاق ڈار صاحب نے بتایا کہ ہمیں عالمی طاقتوں نے اپروچ کیا، اور اپروچ کر کے کہا کہ پاکستان کو اس قرارداد پر ساتھ دینا چاہیے، یعنی پاکستان پہ پریشر تھا۔ اچھا، یہ پریشر پاکستان پہ ہمیشہ سے ہے، اسرائیل کے لیے پریشر ہمیشہ سے ہے۔ امریکہ اپنی اس ناجائز اولاد کے لیے ہمیشہ سے چاہتا ہے کہ مسلم ممالک، خاص طور پر پاکستان کی حمایت حاصل ہو جائے، کیونکہ پاکستان کی حمایت مینز اے لاٹ۔ تو واحد اسلامی دنیا میں ایٹمی طاقت ہے، واحد ایسی طاقت ہے کہ جس کی فوج بہت بھرپور، بہت مضبوط ہے، اور واحد اسلامی دنیا میں طاقت ہے پاکستان، کہ جو نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی تھی۔ تو پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے، تو پاکستان کی جانب سے منوانا یہ بڑی خواہش رہی ہے۔ تو اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ایران کے خلاف بھی قرارداد کے لیے عالمی طاقتوں نے ہم سے رابطہ کیا، لیکن شہباز شریف صاحب نے منع کر دیا، یعنی یہ شہباز شریف صاحب کا ایبسولوٹلی ناٹ والا ورژن تھا، یہ اسحاق ڈار صاحب بتانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرا سوال ہے، بڑا بنیادی سا سوال، آپ نے ایبسٹین کر لیا، تو ایبسٹین کرنے کا مطلب یہ کہ آپ جو ایران کے خلاف قرارداد تھی، اس قرارداد پر آپ اس کے ساتھ نہیں تھے، ایران کے خلاف ووٹ دینے والوں میں نہیں تھے، لیکن آپ ایران کے حق میں ووٹ دینے والوں میں بھی نہیں تھے، آپ نے ایبسٹین کیا۔ ہمیں نہیں پتا یہ جو ہو رہا ہے اس پر ہماری کوئی رائے نہیں ہے، یہ پاکستان نے کیا ہے۔ تو کیا یہ پاکستان کی پالیسی ہونی چاہیے اسرائیل کے معاملے میں، فلسطین کے معاملے میں؟ سامنے اسرائیل ظلم کر رہا ہے تو کیا آپ کی پالیسی ہونی چاہیے؟ ایران ظلم کا نشانہ بن رہا ہے تو یہ پالیسی میری رائے میں تو کسی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم نے ڈپلومیٹکلی یہ کہا کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، ایران کے موقف کے ساتھ ہیں، اور دفاع کا حق بھی ایران کے پاس ہے عالمی قوانین کے تحت۔ UN کے چارٹر میں جو دفاع کا حق دیا گیا ہے، آرٹیکل 51، ہم نے اس کی بھی بات کی، زبردست، لیکن ہم نے ایران کا ساتھ جو ہے وہ سفارتی طور پر دیا ہے۔ میں نے آپ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس حکومت سے بھی
میں یہ مطالبہ کرتا ہوں اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں اور آپ بھی مطالبہ کریں کہ پاکستان یہ جو زبانی طور پر ایران کے ساتھ ہے اس سے آگے بڑھ کر عملی طور پر ایران کے ساتھ ہو. اور بات یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پھر پاکستان نشانہ بنے گا، تو پاکستان مسلسل نشانہ بن تو رہا ہے. ہم اس وقت جو زندگی جی رہے ہیں یہ زندگی اللہ رب العزت کی دی ہوئی زندگی ہے. یہ زندگی کام آ جائے ان مظالم کو روکنے میں جو فلسطین پر ہو رہے ہیں، قبلہ اول پر ہو رہے ہیں، سرزمین انبیاء پر ہو رہے ہیں، تو اس سے اچھی بات کیا ہے. ہمیں باقاعدہ طور پر کہنا چاہیے. دیکھیے جنگ ہو رہی ہے، جنگ ہونے والی ہے. جب تک یہ چل رہا تھا نا تو ہم سب سوشل میڈیا پر آپس میں بات کرتے اس بات کا اظہار نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ایک ڈر تھا کہ اس جنگ کے نتیجے میں پھٹنے والا بم، اڑنے والے ٹکڑے، کوئی گولا، کوئی چیز ہمیں بھی لگ سکتی ہے، ہمارے بچوں کو بھی لگ سکتی ہے، ہمارے بزرگ والدین کو بھی، اور ہمیں نشانہ بنا سکتی ہے. بٹ ونس خود یاد کیجئے جب جنگ ہو گئی تو پھر آپ کے اسپرٹس اتنے ہائی ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کم واٹ میں ہو جائے، جو چاہے ہو جائے، ہم ساتھ ہیں، ہم پاکستان کی افواج کے ساتھ ہیں، پاکستان کے ساتھ ہیں، ایسی کی تیسی انڈیا کی. یہ پھر آپ کے مورال کا حال ہوتا ہے. تو یہ جو بات ہوگی نا پاکستان بھی نشانہ بنے گا، اور آپ کو دھڑلے کے ساتھ، ایسے جیسے آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو اطمینان کے ساتھ ساتھ دینا چاہیے. یہ اسحاق ڈار صاحب کو بتانا چاہیے تھا پالیسی کی بات کرتے ہوئے. ہم ایران سے سستا تیل تک تو خرید نہیں سکتے. ایران کو ملنے والی دھمکیوں پر ہم ایران کے عملی طور پر ساتھ ہوں گے. یہ دیکھیے ایران نے ہمارا شکریہ بھی ادا کر دیا، اپنی پارلیمان میں تشکر بھی کہہ دیا، لیکن ہمیں تو اس سے آگے بڑھ کر ساتھ دینا چاہیے. برادر اسلامی ملک کا ساتھ، فلسطین کا ساتھ، ایران کا ساتھ، اس سے آگے بڑھ کر ہمیں دینا چاہیے. جتنا ہم نے کیا ہے اس سے زیادہ کرنا چاہیے، تاکہ یہ تشکر جو ہے یہ ہم خود بھی اللہ رب العزت کے حضور سربا سجود ہوں تو احساس تشکر ہو، اور ہم مطمئن ہوں کہ ہم نے کچھ ایسا کیا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، اور بحیثیت مسلمان سے زیادہ بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ رب المسلمین تو نہیں ہے، رب العالمین ہے. تو انسانوں کے لیے کرنے کا کام ہے تو ہمیں کرنا چاہیے تھا. مسلمانوں کے لیے نہیں، اللہ کے بندوں کے لیے، سب اللہ کے بندے ہیں. تو یہ کام پاکستان کو کرنا چاہیے تھا. ہم نے اب تک جو کیا ہے اس میں ہم نے ایران کے ساتھ کون سا بڑا ساتھ دے دیا ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جتنا کیا ہے اس کی تعریف کی جائے، اس کو سپورٹ کیا جائے، اور اس سے آگے بڑھ کر ایران کی سپورٹ کی جائے. یہ حکومت پاکستان کی پالیسی ہونی چاہیے. ابھی تک جو مجھے پالیسی نظر آ رہی ہے وہ پالیسی ہے نا، ہم سفارتی، اخلاقی، سیاسی طور پر آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں اس سے آگے بڑھ کر عملی طور پر ان کے ساتھ ہونا ہے. اور اگر پاکستان یہ کرے، یہ دیگر اسلامی ممالک کرے، تو یہ جتنی دھمکیاں نا اسرائیل کی، یہ تمام دھمکیاں صابن کے جھاگ کی طرح بیٹھ سکتی ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد آپ کو یہ ڈر ہے کہ امریکہ لگائے گا پابندیاں، تو لگانے دیجئے. بات یہ ہے کہ امریکہ کی ذات کیا کر سکتی ہے اگر آپ کو اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ ہو. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.